अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज अल-मस्जिद अल-हराम सीरीज के सिलसिले का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 190, 191 और 192 और 193 पर बात की जाएगी। वो दोस्त जिन्होंने अल-मस्जिद अल-हराम सीरीज के पहले वाले लेक्चर्स का जायजा नहीं लिया है, उनके लिए आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा रहा हूं, लिहाजा उस लिंक पर जाएं, मरहलावार अल-मस्जिद अल-हराम सीरीज की वीडियोस का मतालिया करें और उनके नीचे अपनी राय भी दें ताकि मैं भी आपके इल्म से इस्तिफादा हासिल कर सकूं। पिछले लेक्चर्स में अल-मस्जिद अल-हराम क्या है और अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक इसके मानी क्या है और अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक ये फिजिकल है भी या नहीं, इस पर बहुत ही तफसील से मैंने आपसे शेयरिंग की थी। आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग पर जाने से पहले मरवजा तर्जुमा पर बात की जाएगी और सिर्फ आयत नंबर 191 के मरवजा तर्जुमे पर बात की जाएगी। तर्जम इस वाली आयत के जिसने भी किए तकरीबन सेम ही हैं, उनमें से एक तर्जुमा मैंने उठाया है और स्क्रीन पर लगा दिया है। गौर करें, इसमें मुतरजम लिखता है कि और तुम इन्हें कत्ल करो जहां कहीं तुम इनको पाओ और तुम इन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। अब इस तर्जुमा को पढ़कर मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि ये कौन है जिनको कत्ल करना है तुमने और इनको वहां से निकालना है जहां से इन्होंने आपको या मुझको निकाला है। लिहाजा आप गौर करें, इन्होंने जो तर्जुमा किया है इसमें तुम आया है, ये हाजिर के सीगों के लिए है। आपने भी इनको निकालना है जहां से उन्होंने आपको निकाला है और वो भी आपको निकाल रहे हैं, या हाजिर की बात हो रही है। मजीद पॉइंट नंबर 2 है कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आपको किसने कहां से निकाला? क्या आपको किसी ने अपने किबला यानी हदफ या मकसद मंजिल या मकसद या दायरा कार से निकाला है? अगर निकाला है तो आपका किबला यानी मकसद या हदफ या मकसद मंजिल या दायरा कार क्या था जिससे उन्होंने आपको निकाला है? मजीद ये कि आयत के जिस फ्रेज का ये तर्जुमा किया गया है वो मैंने स्क्रीन पर लगाया है। गौर करें, वो कुछ यूं है कि वक्तुलुहुम हैसु सकफ्तिमुहुम व अखरिजुहुम मिन हैसु अखराजुकुम। आयत के इस मतन में अक्तुलुहुम में अक्तुलु और सकफ्तिमुहुम में सकफ्तिमु और अखरिजुहुम में अखरिजु, इनमें ज़माइर मुस्ततिर जो है यानी छुपी हुई जो ज़मीरें हैं और कुम की ज़मीर जो कि बार्ज की यानी वाज़े ज़मीर है, ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 में मौजूद आमनु की तरफ लौट रही है। आप में से वो दोस्त जो कहते हैं कि वहां नहीं लौट रही, मैं इनको बताता चलूं कि इससे पिछले वाली आयत में जो हद से तजावज करने वाले नहीं है, अगर आप कहते हो कि इन पर ये ज़माइर लौट रही है तो फिर मुझे बताएं वो सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 वाले आमनु नहीं है तो कौन है? मजीद यहां पर आप गौर करें तो इस फ्रेज में हुम की ज़माइर भी मौजूद हैं। ये ज़माइर पिछली आयत में मौजूद जो कायनात को बनाने वाले की मकर्रा हद को तोड़ने वाले हैं उनकी तरफ लौट रही है। इन्हीं को कत्ल करना जो हदूद को तोड़ने वाले हैं। मजीद तुकातिलुहुम भी इसी तरह है और इस आयत में युकातिलुकुम में युकातिलु और कतालुकुम में कतालु की ज़माइर मुस्ततिर ये भी पिछली आयत में हद से तजावज करने वाले की तरफ लौट रही हैं।
اور یہ وہ لوگ ہیں جو تجاوز کرنے والے ہیں جو سورہ 2 کی آیت نمبر 183 کے مطابق متقی نہیں ہیں اور نہ ہی آمنو کیٹیگری میں شامل ہیں، اور یہاں 191 میں آ کر ان کو الکافرین کہہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان میں کم کی ضمائر سورہ 2 کی آیت نمبر 183 میں آمنو کی طرف لوٹ رہی ہیں، جو کہ 2 کی 190 کے مطابق کائنات کو بنانے والے کی مقرر کردہ حد کو تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی مومن ہیں۔ مزید ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت، بریکٹ میں لکھا ہے جرم ہے۔ اب یہ جرم آیت کی کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں، ان سے اصل میں یہ ترجمہ ہوا ہی نہیں اس فریز کا، تو اس وجہ سے ان کو یہ لگانا پڑا ہے جرم لفظ اس میں۔ مزید ترجمہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور تم ان سے مسجد الحرام کے پاس جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کریں۔ دوستو یہاں ترجمہ کو پڑھ کر یہ ثابت ہوا کہ الکافرین یا پچھلی آیت میں موجود المعتدین المسجد الحرام کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہ کرنے والے کو قتل کرتے ہیں، جبکہ اگر یہاں آپ سعودیہ والی مسجد لیں تو وہاں تو لوگوں کے مطابق سب متقی یا مومن یا حدود اللہ نہ توڑنے والے ہیں۔ لہذا مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کون سی المسجد الحرام ہے جس میں گھس کر الکافرین مؤمنین یا متقین کو قتل کر رہے ہیں یا ان سے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی الکتاب المبین والی المسجد الحرام کو سعودیہ والی مسجد سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کے اندر قتل کہاں ہو رہا ہے، مومنین کا یا متقین کا؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ الکافرین یا حد کو توڑنے والے کہاں قتل ہو رہے ہیں یا وہ ان کو اس میں جو سعودی میں کیا قتل کر رہے ہیں؟ اور یہاں تم سے مراد آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ نے اگر حد سے تجاوز کرنے والے کو قتل کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا ہے یا اس کو المسجد الحرام سے آپ نے نکالنا ہے تو کیا آپ سعودیہ جاؤ گے؟ ایسا ہوگا؟ یا وہ سعودیہ سے آپ کو نکال رہے ہیں، آپ تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی انڈیا میں، کوئی کہاں، کوئی یہاں بیٹھے ہیں، تو کیا آپ کو یہاں سے بیٹھے کیسے نکال دے گا؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ خود سوچیں کہ الکتاب المبین کی المسجد الحرام کون سی ہے۔ مزید ہم دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے پس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کرو، اس طرح کافروں کی سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ترجمہ میں لفظ جزاؤ کا معنی سزا کیا گیا ہے، جبکہ اس کا معنی بدلہ یا ریٹرن کے ہوتے ہیں۔ دوستو اگر آیت کے کنٹینٹ کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق الکافرین یا حد سے تجاوز کرنے والے ماضی اور حاضر کے صیغوں میں موجود ہیں اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں، جبکہ متقین یا آمنو والے یا حد سے تجاوز نہ کرنے والے حاضر میں یہ سب کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ لہذا اگر آپ مومن ہیں یا کائنات کو بنانے والے کی مقررہ حد کو تجاوز نہ کرنے والے ہیں تو آج بھی تم المسجد الحرام کے نزدیک ان کافرین یا حد کو تجاوز کرنے والوں کو قتل کر رہے ہو۔ یہاں میں ایک اور سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اگر آیت سے کفر کرنے والوں کو یا حد جو کائنات کو بنانے والے نے مقرر کی ہے اس کو تجاوز کرنے والوں کو قتل کرنا چاہو تو کیا آپ سعودیہ جاؤ گے؟ یا پھر جو کہتے ہیں کہ المسجد الحرام سعودیہ والی عمارت ہے، انہوں نے کبھی وہاں جا کر حد سے تجاوز کرنے والوں یا کفر کرنے والوں اور یا دائرہ کار سے نکالنے والوں کہ وہاں جا کر اس کے پاس ان سے جنگ کی ہو یا لڑائی جھگڑا کیا ہو کافرین کو؟ یہ مجھے آپ برائے مہربانی رہنمائی کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو سوچیں پھر الکتاب المبین کی المسجد الحرام کون سی ہے۔ مزید یہ ہے کہ آپ ترجمے پر ہی آپ غور کریں نا کہ لکھا ہے کہ اور تم انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔
اور تم ان سے مسجد الحرام کے پاس جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کرے۔ اب آپ دیکھیں 2 بار اس ترجمہ میں سے لکھا ہوا ہے، یہ کسی بھی حرف کا یا لفظ کا معنی نہیں، یہ اضافی اس وجہ سے کیونکہ یہ جو قتل ہے اس کو یا تو بندہ جان سے مارنا یا خوب لڑائی جو اوزاروں سے کی جاتی ہو جس میں بندے بھی مرتے وہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا دوستو تم ان کو قتل کرو۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اس آیت کو مانتے ہیں؟ جو بھی میری آواز سن رہا ہے مجھے بتائے کہ تم نے المسجد الحرام کے اندر کافرین کو قتل کیا یا اس کے پاس کافرین سے لڑائی یا جنگ کی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر یہ تو آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں، جبکہ یہاں تم بتا رہا ہے کہ یہ حاضر میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور انہوں نے آپ سے یہ کام کرنے، آپ نے ان سے اور انہوں نے آپ سے یہ کام کرنے۔ آپ نے کبھی ان سے یہ کیا یا انہوں نے آپ سے یہ کیا ہے تو مجھے بتائیں کہاں کیا ہے؟ سعودیہ میں کیا ہے، آپ تو جاتے نہیں ہیں سعودیہ، تو ظاہر ہے یہ المسجد الحرام الکتاب والی وہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا غور کریں باریک بینی سے۔ اب آپ کہو گے کہ ہمیں سعودیہ جانا پڑے گا، بھائی کیوں سعودیہ جانے پڑے گا؟ یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ المسجد الحرام وہ والی ہے، جبکہ الکتاب میں وہ والی ہے نہیں۔ مزید یہ تو تھوڑی سی چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب مزید یہ ہے کہ ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو میرے پاس سورہ 2 کی آیت نمبر 190 ہے۔ میں یہاں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ میں جو ترجمہ لگا رہا ہوں اس میں امن پسندوں لکھا ہے یا پھر امن پسندوں کے ساتھ 2/183 یا ایسی کچھ بھی نمبرنگ ہوتی ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر وہ اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہوں جو اس کے تسلسل میں آیت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ سیاق و سباق کو توڑ کر کوئی آیت یہاں سے اٹھائی، کوئی وہاں سے، کوئی تیسری جگہ، کوئی چوتھی جگہ۔ میں اکثر وہ ایک نمازی قرآنسٹ کا ترجمہ لگاتا ہوں، یقین کرو ہزاروں میں اس کے فالوور ہیں، لیکن قرآن مجید پیش کرنا ابھی تک نہیں آتا، کیونکہ ایک آیت وہاں سے اچک لی، دوسری تیسری جگہ سے، چوتھی پانچویں ایسے کر کے، جبکہ جو بھی آیت ہوتی ہے اس کا کوئی سیاق اور سباق ہوتا ہے اور اس میں جو ضمائر ہوتی ہیں وہ اس کی نشاندہی کر کے بتاتی ہے کہ یہاں اس کے لیے ہے، یہاں اس کے لیے ہے۔ لہٰذا یہاں بھی آپ دیکھیں جتنی بھی ضمائر ہیں چاہے وہ مستتر کی ہوں یا بارز کی ہوں تو وہ سورہ 2 کی آیت نمبر 183 پر جا رہی ہیں، اور یہیں 187 میں آ کر کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کو تجاوز نہ کرو، اور اسی بات کو یہاں آ کر ان آیات میں ریپیٹ کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں جو ترجمے میں یہ نمبرنگ کر رہا ہوں یا امن پسندوں لکھ رہا ہوں، سیاق اور سباق کو مد نظر رکھ کے اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہوں۔ سورہ 2 کی آیت نمبر 190 میں ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، امن پسندوں تم کائنات کو بنانے والے کی منصوبہ سازی یا پلاننگ کے اندر مقابلہ کرو ان کا جو لوگ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ سبیل اللہ کے اندر مقابلہ کرنا ہے، اب سبیل اللہ کو آگے آیت میں جا کر اور کیا کیا کہا گیا وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سبیل کے معنی ہوتے ہیں منصوبہ سازی، پلاننگ، اس کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ مقابلہ کن کا کرنا ہے یہ تو آگے جا کے بتایا گیا۔ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ منصوبہ سازی یا سبیل اللہ جو ہے اس کے اندر رہ کر جو مقابلہ کرنا وہ یوں ہوگا کہ سبیل اللہ کو آپ نے اپنانا ہے۔ جب اس کو اپنا لیں گے آپ اس میں انٹر ہوگے، جب ان کو مان لیا تو اب ان کے اندر آپ نے کس سے مقابلہ کرنا ہے دلائل کے ساتھ، تو اس کرائیٹیریا کے اندر رہا جائے گا جو سبیل اللہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا کائنات کو بنانے والے کی پلاننگ یا منصوبہ سازی الکتاب المبین سے بنایا گیا پلان ہے، جو اس میں رکھا گیا وہ لیا ہوا پلان ہے جو کہ دائرہ کار ہے، یعنی اسی پلان کو قبلہ کہا گیا ہے سورہ البقرہ کی آیات میں، اور قبلہ آیات کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ مزید یہ جو ہے مقابلہ کرنے والے مومنین ہیں ان کو مزید کیا کہا جا رہا ہے آیت کے اگلے فریز میں بتایا، یہ کہہ کر کے وَلَا تَعْتَدُوا، اور امن پسندو تم مقررہ حد یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز نہیں کرتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم سبیل اللہ کو تجاوز نہیں کرتے ہیں۔
لہذا مزید ہم دیکھیں جو سبیل اللہ کو تجاوز کرتا، جس کو یہاں پر تعتدو یعنی حدود بھی کہا گیا ہے، تو جو ان حدود جو کائنات کو بنانے والی ان کو تجاوز کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا وہ مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے والوں یا مقررہ حد کو تجاوز کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جو حد ہے وہ سبیل اللہ ہے۔ سبیل اللہ کو جو توڑے گا یا اس کو تجاوز کرے گا اس سے محبت نہیں ہوگی، پھر اس سے محبت نہیں ہوگی۔ دوستو، مقررہ دائرہ کار کے اندر رہنا ہی سبیل اللہ کے اندر رہنا ہے، اور سبیل اللہ جو ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ تو کیا ہے سبیل اللہ، وہ آگے جا کے بھی بتایا گیا ہے۔ مزید اس سے اگلے والی آیت جو ہے، یعنی سبیل اللہ جو کہ مقررہ حد کو تجاوز کرنے والوں کے متعلق بتایا گیا ہے، اس آیت میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ 2 کی آیت نمبر 191 میں تو لکھا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور امن پسندو تم ان مقررہ حد کو یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے والوں کو جہاں بھی مہارت میں آگے پاؤ تو ان کا مقابلہ کرو۔ یعنی حد ان کا اپنا سبیل ہے، جو حد اللہ کو توڑتے ہیں ان کا اپنا سبیل ہے، وہ اس کے اندر رہ کر جو مہارت حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں ایک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں علمی، کہ جہاں بھی مہارت میں آگے پاؤ ان کو تو ان کا مقابلہ کر۔ اب مہارت تو کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے نا، یہاں میں صرف ایک فیلڈ کو لے کر چل رہا ہوں، باقیوں کو مد نظر رکھ کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک فیلڈ کو جو لے کر چل رہا ہوں وہ ہے علمی میدان، لہذا اس کے متعلق جو سبیل اللہ جو ہے وہ کیا ہے، علمی تو ہے۔ اسی علم سے ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ بنتا ہے، ویژن یا منصوبہ سازی اسی سے بنتی ہے، کیونکہ رکھی اسی میں گئی ہے۔ مزید کیا ہے جو ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَأَخْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ، اور تم مقررہ حد کو یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے والوں کو باہر نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو باہر نکالا۔ اب مؤمنین جہاں ہوتے ہیں، مثلا سبیل اللہ جو ہے پوری کتاب ہی ہے، اب کتاب کے اندر جہاں بھی ہوں گے، کتاب کے اندر جہاں بھی ہوں گے وہ رکے ہوئے ہوں گے کہ ہاں جی یہ ہے کتاب کے اندر، تو یہ جو ہے حد کو توڑنے والے جو ہیں یہ وہاں سے ان کو نکالتے ہیں تاکہ ہماری طرف آ جائیں، کیونکہ یہ بھی حد کو توڑنے والے، دوسرا بھی حد کو توڑے گا تو معاملہ ان کے لیے اچھا ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ تم بھی ان کو باہر نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو باہر نکالا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو سبیل اللہ پر نہیں وہ حد کو توڑنے والے ہیں، اور ان کو کافر بھی کہا گیا ہے اسی آیت میں آگے چل کر، تو یہ حد کو توڑنے والے یا کافر جو ہیں وہ سبیل اللہ کے اندر نہیں ہوتے۔ اگر انٹر بھی ہوتے ہیں تو وہ جس سبیل پر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس میں انٹر ہوتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں تو آپ سبیل کو صرف ماننے والے ہیں، تو سبیل کے اندر جو منصوبہ سازی ہے اس کے اندر رہ کے ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ کیوں نکالنا ہے وہ بتایا گیا، یہ کہہ کر کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور مقابلہ بازی سے بگاڑ یا خرابی یا عدم توازن زیادہ خراب ہے۔ یعنی یہ جو حد کو تو توڑا ہے مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ بگاڑ، خرابی یا عدم توازن کو جو ہے اس کو خراب کرنا ہے۔ لہذا یہ عدم توازن کو جو خراب کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، وہ آیت کے اگلے فریزز میں بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک فریز یہ ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان مقررہ حد کو یا مقررہ کرائٹیریا کو تجاوز کرنے والوں کا اپنانے منع کرنے کے مقام یا جگہ کے اندر مقابلہ نہ کرو۔ ان کا مقابلہ اپنانے یا منع کرنے والے مقام یا جگہ کے اندر کیوں نہیں کرنا ہے؟
ये तो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। अब यहां पर अल मस्जिदिल हराम जो है उसके अंदर मुकाबला नहीं करना, लेकिन सबील अल्लाह के अंदर करना है। अब ये डिफरेंस जो है कैसे खत्म होगा वो आयत में आगे बताया गया है, अगले फ्रेज में ये कह करके हत्ता युकातिलुकुम फी, जब तक कि वो तुम सब का अपनाने मना करने के मकाम या जगह के अंदर मुकाबला करें। अब ये मुकाबला करेंगे अल मस्जिदिल हराम अपनाने मना करने के मकाम के अंदर, तो आपने भी करना है वरना नहीं करना। यहां आप देखिए सबील अल्लाह जो है उसको यहां आकर अल मस्जिदिल हराम कह दिया गया है, क्योंकि सबील अल्लाह में भी वो करना है मुकाबला उनका और अल मस्जिदिल हराम में भी करना है। तो एक ही मुरादफ हैं ये दोनों एक दूसरे के। भी आगे जाके इसकी मजीद जब हम अगले लेक्चर करेंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। तो ये अगर मुकाबला करते हैं ये हदूद को तोड़ने वाले, तो आपने इनका मुकाबला करना है। जब आपने इनका मुकाबला करना है तो आप सोचें कि क्या आप सऊदीया जाएंगे? हरगिज भी नहीं, क्योंकि सबील अल्लाह और अल मस्जिदिल हराम मुरादफ है और सबील अल्लाह अल किताबिल मुबीन में रख दिया गया है, वहाँ से ले लें। इसी तरह अल मस्जिदिल हराम जो अपनाने मना करने का मकाम वो अल किताबिल मुबीन की आयत के अंदर रखा हुआ है, अपना लें और जिनसे रुका गया है रुक जाएं। और वो जगह अल किताब की आयतों के अंदर ही जो नंबर के साथ रखी गई है अपनी अपनी जगहों पर। आयत के अगले फ्रेज में बताया गया है कि फ़इन कतालुकुम फ़क्तुलुहुम, इसके बाद भी अमन पसंदो अगर वो तुमसे मुकाबला बाजी करें तो तुम भी इनसे मुकाबला कर लो। मुकाबला करना है इनसे, किस चीज में करना है? सवाल ये है कि सबील अल्लाह में। अब सबील अल्लाह को जब यहां आकर अल मस्जिदिल हराम कह दिया गया है तो वहां भी मुकाबला होना सबील अल्लाह में और अल मस्जिदिल हराम में मुकाबला कर लो, एक ही बात है। मगर जब ये करेंगे तब ऐसे चढ़ाई नहीं करनी। और सबील अल्लाह क्या है? मंसूबा साजी या फिर विजन या प्लानिंग को कहा गया, और वो अल किताबिल मुबीन की आयत के अंदर रख दिया गया जो हमें मिलेगा। इसी तरह अपनाने मना करने का मकाम यानी अल मस्जिदिल हराम जो है वो भी अल किताबिल मुबीन के अंदर है, आयत के अंदर। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है अपनाने मना करने का मकाम कौन सा है, किस चीज से मना किया गया है, क्या अपनानी है। जहां से वो पता चल रहा है वही उनका मकाम या जगह है और वो नंबरिंग के साथ किताब में लिखा गया है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले फ्रेज को, तो बताया गया है कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, मखसूस मुस्तरिद करने वालों को हु बहु मज़कूरा वाला रिटर्न या बदला है। यानी जो मुस्तरिद करने वाले हैं उनको हु बहु जो यानी उसी की तरह का वो रिटर्न देना है। अब ये मुस्तरिद करने वाले यानी काफरीन जो है, जब वो आपसे मुकाबला करेंगे अपने सबील में, तो जाहिर है उनका सबील यानी उनका लिटरेचर या उनकी प्लानिंग या उनकी मंसूबा साजी अलग है, वो सबील अल्लाह वाली है नहीं। जब वो उसके मुताबिक आएंगे तो फिर जो है अगर वो मुस्तरिद कर रहे हैं आपके सबील को तो आपने भी उनका नहीं अपनाना ना, कुफर करने वाला हो जाएगा, वरना तो आपका सबील भी आप भी कुफर करने वाले हो जाओगे। लिहाजा दोस्तों मजीद हम देखते हैं इससे अगले वाली आयत, तो उसमें जो कि 192 है उसमें कहा गया है फ़इनिंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर अगर वो मुकर्ररा हद या मुकर्ररा दायरा कार को तजावज करने वाले, मुस्तरिद करने वाले, वो मुकर्ररा हद या मुकर्ररा क्राइटेरिया को तजावज करने से रुक जाएं, तो हकीकतन कायनात को बनाने वाला, ढांपने की सलाहियत देने वाला, ख्याल रखने की सलाहियत देने वाला है। अब अगर ये रुकते हैं काफिरीन या मुकर्ररा हद को तोड़ने वाले, अगर ये रुकते हैं हद जो बांध दी गई उसको नहीं तोड़ते, तो फिर किस लेवल पर वो पहुंचे हुए हैं कि कायनात को बनाने वाला ढांपने की सलाहियत दे रहा है उनको। इस वजह से वो उसको तोड़ नहीं रहे। ढांपना किससे है? सबील अल्लाह से। लिहाजा ख्याल रखने की सलाहियत भी फिर उनको मिल जाएगी कि ख्याल कैसे रखना, हाँ जी हम सबील को तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मजीद आयत नंबर 193 को देखते हैं, तो उसमें है कि वकातिलुहुम, और इन मुकर्ररा हद या मुकर्ररा दायरा कार को तजावज करने वाले काफिरीन से मुकाबला बाजी करो। ये मुकाबला बाजी क्यों करनी और कब तक करनी वो अगले फ्रेज में बताया गया, ये कह करके हत्ता ला तकूना फितनातुन,
اور تم ان حد یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے والوں کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ ہونے والا بگاڑ یا ہونے والی خرابی باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر آسان سا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر انہوں نے جو مسترد کرنے والے یا حد کو توڑ رہے، انہوں نے الکتاب المبین کے تراجم ہی بدلے میں اپنے عقائد کے، اپنی جو تاریخ کی کتب ہیں یا اپنی جو روایات ان کے تابع کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا بگاڑ ہی تو کیا ہے۔ جب آپ کے پاس آتے ہیں مقابلہ بازی کرنے علمی اپنے سبیل کو لے کر، تو کیا وہ بگاڑ والی چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بگاڑ والی چیز کو ہٹانا، اس کو ختم کرنے کی یہاں بات ہو رہی کہ یہاں تک کہ ہونے والا بگاڑ یا ہونے والی خرابی باقی نہ رہے۔ اب جب وہ چیز پیش کریں گے تو آپ نے اس خرابی کو دور کرنا ہے اور سیٹ کرنا ہے۔ اگر ویسے بھی تراجم غلط ہے تو اس بگاڑ یا خرابی کو سیٹ کریں۔ جب تک سیٹ نہیں ہوگا پلاننگ یا منصوبہ سازی یعنی سبیل اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو فتنۃ و یکون الدین للہ، اور کائنات کو بنانے والے کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار مخصوص نہ ہو جائے۔ اب زندگی گزارنے کا طریقہ کار خاص کرنا کیا ہے؟ سبیل اللہ پہ مکمل طور پر ہو جانا یا اپنانے منع کرنے کی جگہ کے اندر مکمل طور پر ہو جانا، یہی المسجد الحرام یعنی اپنانے منع کرنے کی جگہ، یہیں سے تو یہ حدود کو تجاوز کرنے والے نکال رہے ہیں۔ اگر آپ جو کائنات کو بنانے والے کی مقرر کردہ حد ہے اس کے اندر ہیں تو آپ المسجد الحرام کے اندر ہیں۔ یہ کوئی فزیکل عمارت یا سیمٹ سریا ریتی بجری اور اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت نہیں ہے۔ جو حدود سے تجاوز نہیں کر رہا، کائنات کو بنانے والی کی حد کے اندر ہے، جو اس نے مقرر کی وہ المسجد الحرام کے اندر ہے، کیونکہ اپنانے منع کرنے کا مقام جو ہے وہ آیات کو جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو وہ بنے گا آپ کے مائنڈ میں بنے گا۔ لہٰذا مزید یہی آپ کا دین ہوگا۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز میں، تو اس میں لکھا ہے فَإِنِ انْتَهُوا، اس کے بعد بتدریج اگر مقررہ حد یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے والے، اگر وہ مقررہ حد یا مقررہ دائرہ کار کو تجاوز کرنے سے رک جائیں، اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے فَلَا عُدْوَانَ، تو اس کے بعد مخالفت نہیں کرنی۔ تو اگر رک جاتے تو پھر تو مخالف ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس۔ اب یہاں مخالفت کس چیز کی ہو رہی؟ سبیل اللہ کی اور کفر کرنے والوں کی ایک دوسرے میں مخالفت ہے، اور جو سبیل اللہ پر ہے وہ المسجد الحرام کے اندر ہے، اور مسجد الحرام اپنانے منع کرنے کا مقام وہی ہے جو آپ آیات سے لیتے ہیں۔ مزید ان کے علاوہ کیا ہے وہ بتایا گیا اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر اندھیرا پھیلانے والوں پر مخالف ہی رہنا ہے۔ اندھیرا پھیلانے والوں پر مخالف رہنا ہے، اور اندھیرا پھیلانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جو آپ کے ممبر و محراب پر بیٹھے تھوڑی سی آیت پڑھی باقی تڑکا لگاتے ہیں خوب روایات کا، اپنی تاریخ کا، اپنے عقائد کا۔ یہ حدود اللہ کو توڑنے والے، حدود اللہ کو توڑنے والوں کو تو آپ کو عام ہی پہچانا ہو جانی چاہیے میرے دوستو۔ یہ ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سبیل اللہ میں یہ حد کو تجاوز کرنے والے یا کافروں سے لڑنا ہے، اور المسجد الحرام میں ان سے لڑنا ہے۔ اگر یہ آپ سے لڑتے ہیں تو یعنی سبیل اللہ اور المسجد الحرام ایک ہی چیز ہے، اور سبیل اللہ یعنی اللہ کی پلاننگ، اللہ کی منصوبہ سازی، یہ کتاب میں رکھی گئی، جب اس کو ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح المسجد الحرام اپنانے منع کرنے کا مقام بھی جب ہم آیات کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ملتا ہے اپنانے منع کرنے کا مقام وہ اسی سے ہی ملتا ہے۔ یہ مرادف ہیں۔ مزید مرادف کیسے ہیں وہ اگلے لیکچرز میں میں آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ وہاں جو ضمائر ہیں وہ دونوں کے لیے ایک ہی آ رہی ہے۔ اس لیکچر پر آپ کا کوئی اپینین ہے یا آپ کوئی تنقیدی نوٹ میرے لیے لکھنا چاہتے تو ساتھ بسم اللہ، کیونکہ جب تک آپ تنقیدی نوٹ نہیں لکھیں گے مجھ سے جو چیزیں رہ گئی میرے سامنے نہیں آ سکتی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔